नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आज एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अपना सेशन। अल अमानत, अमानत, इसका रूट वर्ड हमजा मीम नून से है। इसी रूट से ईमान भी है, अमानतदार है, और अमन भी है, सिक्योरिटी देना है। अमानत दो किस्म की होती है, एक राइट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला और एक लोगों के जो राइट्स होती हैं, वो सारी अमानत होती हैं। कैश है या मटेरियल चीजें हैं वो अमानत है, लेकिन जो हम बोलते हैं वो भी अमानत है, हमारे एक्शंस भी अमानत है, हमारे जो थॉट्स हैं दे टू आर अ ट्रस्ट, वो भी अमानत। इबादत सारे हमारे रिचुअल्स हैं वो भी अमानत। हर चीज में है हमारी जिंदगियों में trust. Our responsibility is our home, our children, our family. तो हमारा ये एक टेस्ट हो रहा है कि how we are using them. हमारी जो बॉडी है ये भी अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से अमानत है। हम इंशाल्लाह आयात पढ़ेंगे। पहली 3 आयात मैं रिक्वेस्ट करूंगी बिंदी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आया 58। क़ौलल्लाहु तआला इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द कर दो। दूसरी आयत है सूरह अनफाल की 27वीं आयत। क़ौलल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो और तुम अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब होते हो, हालांकि तुम जानते हो। तीसरी आयत, तीसरी सूरह है सूरह अनफाल की 58। क़ौलल्लाहु तआला इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल ख़ाइनीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जो पहली वाली आयत है हमने उसमें देखा हाउ क्लोजली लिंक्ड जो है ईमान के साथ अमानत। The trustworthy one of the ummah was given the title by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam अपने सहाबा कराम में से अबू उबैदा इब्न अल जर्राह। एंड उनके मुतालिक हमें पता चलता है कि वो फौरन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया। दीन जो था कितना क्लियर कट उनके ऊपर अमानत थी कि उन्होंने अपने वालिद को जंगे बदर में उनके सामने लड़ाई की और उनको मार भी दिया। आप सोचे पूरी उम्मा के अमानतदार। इनके मुतालिक ये भी पता चलता है कि वो अबसीनिया गए सेकंड हिजरा के दौरान, लेकिन वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और उन्होंने बदर, ओहद और दूसरी मजीद जो जंगें थी उनमें हिस्सा लिया। जो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई वो बहुत ज्यादा उस पे अमानतदार, तो इसलिए उनको ये टाइटल दिया गया। अगर हम देखें खयानत के मुतालिक कि खयानत करना अल्लाह और उसके रसूल से और खयानत करना जो अमानतें हमारे पास हैं, तो आप देखें कि कैसे खयानत होएगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें मेरे पास क्या है। मेरे पास सेहत है, मेरे पास वक्त है, मेरे पास एनर्जी है, कुव्वत है, मेरे स्किल्स हैं। कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरे अंदर डाला। अब इसको नहीं इस्तेमाल करना क्या होएगा? खयानत करना। बहुत दिल चाहता है ना सुबह आराम से सो जाएं, सुबह आराम से रिलैक्स करें, सोफे पे लेट जाएं, ब्राउज थ्रू द न्यूज़पेपर एंड स्विच टीवी चैनल्स। बहुत अच्छा ये रिलैक्सिंग मोड में आ जाता है ना इंसान। अपना पूरा दिन इसी तरह जाया करना
کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی فوکس نہیں، جب آخرت کا فوکس نہیں ہوتا، جب میرے گولز نہیں ہوتے، جب when I don't have goals, when I don't have small goals, when I don't have medium goals, when I don't have the large goals. جب ہم گول اورینٹڈ ہوئیں گے تو یہ جو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے لسٹ کی تھیں، اور بھی بہت ہے مزید، ہمارے آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہمارے بولنے کی صلاحیت ہے، ہماری لکھنے کی صلاحیت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں بھرپور طرح استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے لیے گولز، جتنا آپ آگے آگے اپنے آپ کو پش کریں گے اتنی آپ کی قوت بھی بڑھے گی ٹو ڈو مور۔ جیسے مسلز ہوتے ہیں، جب آپ پہلی دفعہ جم جاتے ہیں تو وہ مسلز جو ہیں بیچارے آدھا kg بھی مشکل سے اٹھاتے ہیں نا، پھر آہستہ 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 جیسے آپ ان کو استعمال کرتے تو آپ بھاری چیزیں اٹھانے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ کو گول اورینٹڈ کر، اور دیکھیں رمضان از جسٹ فیو منتھس اوے، بالکل اپنے گولز کلیئر کٹ رکھیں کہ ساتھ ساتھ میں اپنا ترجمہ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں کیا پلان کر رہی ہوں اپنے رمضان کے لیے، اپنی پرسنل عبادت کے لیے۔ کوئی ایسی صورتیں ہیں جو میں بھول گئی ہوں، کوئی ایسی صورتیں ہیں جن کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی بالکل، یا کوئی آیات جن کی تفسیر میں بھول گئی ہوں۔ اکثر ہم شروع کرتے ہیں نا کوئی کام تو ہم اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ Try and break up your goals into small doable goals۔ جب ہمیں کوئی کرٹیسائز کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ آپ کا کام ایسے تھا، یہ چیز اس میں لیکنگ تھی، اس میں مزید امپروومنٹ کی جگہ ہے، اینڈ اٹ کین بی اے اسٹوڈنٹ، it can be a team worker, it can be an office worker۔ ہمارا رویہ ایک دم کیا ہوتا ہے؟ کلیمپ، نیگیٹیوٹی۔ میں نے تو اتنی کوشش کی and yet there is no appreciation۔ جو ہماری سکلز ہیں اور جو میں کام کر رہی ہوں، اگر اس پہ کسی نے کرٹیسائز کیا یا کوئی فیڈ بیک دی، اس کو پازیٹیولی دیکھیں۔ we are all looking to improve ourselves۔ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی اس میں چیز درست نہیں ہے، وہ پھر آپ کوشش کریں کہ اس کو کلیئرفائی کریں کہ یہ چیز میں نے اس طرح سے کی ہے اور یہ اس کی وجہ یہ تھی۔ جو ایک نیگیٹیوٹی جو ہے نا اپنے آپ میں، اس سے ہمیں نکل، دیٹ از ویری امپورٹنٹ وین وی آر بینگ criticized۔ Do not go into self-pity۔ Weigh yourself where you might have made a mistake or where there are areas of improvement۔ So یہ اپنا ذہن کھولنا چاہیے ہمیں، because we have been given responsibilities, we have been given trusts۔ ان انس بن مالک قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فی الخطبۃ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، رواہ ابن حبان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو خطبے میں فرمایا۔ Remember we spoke about how our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had different modes of teaching۔ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ڈائریکٹ لنک ہم دیکھتے ہیں بٹوین ٹرسٹ وردینس، امانت دار، اینڈ ایمان۔ سو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا ایمان کا کیا لیول ہے by seeing how much I am trusted۔ ایک بہت فیمس صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں ایک سیکرٹ بتائی تھی اینڈ ایک ٹرسٹ دیا تھا، امانت دی تھی کہ کسی اور صحابی کو بھی نہیں بتانا، منافقوں کے متعلق تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ he was commissioned to watch the movements of the hypocrites۔ وہ جو منافق تھے ان کی موومنٹس، ان کا چال، ان کی ایکٹیویٹیز مانیٹر ہونی۔ was called the keeper of the secret of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت عمر تھے انٹرسٹڈ ہوتے تھے کہ یہ کون ہے منافق۔ He wanted to protect جو منسٹرز تھے کہ ان میں سے تو نہیں کوئی تھا۔ حضرت حذیفہ جو تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو نہیں بتایا، سوائے ان نے ایک اشارہ کیا تھا کہ ان کے گورنرز میں سے
ایک کوئی منافق ہے لیکن انہوں نے نام نہیں دیا. اینڈ وی سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو فالو کرتے تھے جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا، اور وہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جو ہے جنازہ اٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں. سو وی سی ہیئر کہ جو ٹرسٹ ہے ناٹ اونلی امانت ہوتی ہے، ٹرسٹ رسپانسبلٹی جو آپ کو بتائی گئی آن اے پرسنل لیول بٹ آلسو آن اے کنٹری لیول، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم وی لیو ان ٹائمز آف وار، تو اس میں جو ہے خیانت کا خیال بہت کرنا ہے کہ کوئی جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں وہ لیک نہ ہوئیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہوئیں گی. اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادل امانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، رواہ ابو داؤد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو. دو چیزیں. فار ایگزامپل اف یو لیو ان اے ہاؤس which is rented، آپ کے پاس وہ گھر امانت ہے. اکثر ٹیننٹس جو ہیں they give the house back in a very bad shape, and instead of looking after things which is an amana, we see that they are misused. کوئی برتن بھی ہے آپ کے پاس، کسی نے آپ کو بھیجا ہے کوئی کھانا اس میں ڈال کے، آپ اس کا خیال رکھیے جب تک آپ کا ارادہ ہے واپس کرنے کا. لک آفٹر اٹ، جسٹ ڈونٹ لیو اٹ. او کدھر ہے وہ برتن، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ برتن کہاں ہے، مکس ہو گیا میرے برتنوں کے ساتھ. we have to realize that this is an amana. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو. تو today I was reading about this non-Muslim woman and a Muslim man. تو ان دونوں نے ارادہ کیا شادی کرنے کا. تو وہ جو مسلمان مرد تھا اس نے سارا اس کو اسلام کے متعلق بتایا اور اس نے پورا سمجھایا اسلام کیا ہے. تو ان دونوں کی شادی ہو گئی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور 10 سال شادی کے بعد اس کے خاوند نے، جو مسلمان خاوند تھا، اس نے کہا میرا تو افیئر. تھوڑا سا پوز کریں اور ہم قرآن کی طرف جائیں اور ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی زندگی کیسے اٹ واز فالنگ اپارٹ. ان کی پوزیشننگ ہو رہی تھی ہر آزمائش میں ٹو ویئر اللہ واز ڈیسٹننگ ہم ٹو بی. اور آپ دیکھیں اگر کوئی ایک قدم بھی one step had been missing in his journey, it would not have culminated, it would not have ended in the grand finale، جس میں یوسف علیہ السلام کو ایک اتنا بڑا رتبہ دیا گیا، پوزیشن دی گئی. اس خاتون کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا، مسلم کاؤنسلر کے پاس گئی تھراپی کے لیے. انہوں نے ایونچولی she left her husband. She left her husband because وہ برداشت نہیں ہوا اس سے یہ betrayal, and she found Allah subhanahu wa ta'ala. So we see also یوسف علیہ السلام جب ان کی جرنی تھی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللطیف، الولی، اللہ کے ناموں سے پکارتے. He knows exactly آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے، آپ کے دماغ پہ کیا گزر رہی ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ بہت مشکل وقت میں ایک کوئی دوست آ کے مجھے اچھی سی کوئی بات سنا دیتی جس سے ایک دم مجھے قوت ملتی، یہ وہی اللطیف الولی، the one who is the loving defender. He is supporting us and we need him in every moment of our existence. اکثر کیا ہوتا ہے جب ایسے انسیڈنٹ زندگی میں آتے تو ہم اکراس دا بورڈ سب کو کہہ دیتے ہیں یہ سب ایسے ہی، یہ سب بے وفا ہیں، وڈرا کرتے ہیں سیلف پٹی میں اینڈ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر شروع کرتے ہیں. سورہ لقمان میں آیت نمبر 22 میں ہم پڑھتے ہیں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور وہ محسن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، Allah's hand hold. So this is the beauty that we are not supposed to be reactionary to others' behavior. تو
حسن اخلاق جو ہم پڑھیں will eventually bring its fruits and the trust has to be with Allah. اگلی حدیث حضرت خولہ انصاریہ یہ انصار میں سے ایک خاتون تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 احادیث نریٹ کی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. دیکھیں انجام کیا آگ ہے، چھوٹی سی حدیث ہے. سو اف یو آر انٹرسٹیڈ وتھ اسپینڈنگ سم تھنگ، آپ کے سپورٹ آپ کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے جس میں آپ کا مال، لوگوں کا مال، ٹیکس منی ہے، از این امانہ. کیا سوچا ہے میں نے؟ یہ امانت ہے، اور اگر وہ نہیں صحیح طرح خرچ کرتا قیامت کے دن آگ ہے. یہ جو حدیث ہے it is clearly telling us that any plundering, anything which is done incorrectly to what you have been entrusted with، جو آپ کو سپورٹ کیا گیا کہ آپ نے یہ صحیح طرح اس کا خرچ کرنا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی جو امانت میں خیانت کی گئی ہے لوگوں کے مالوں سے، تو اس کا قیامت کے دن بالکل سمپلی کیا کہا جا رہا ہے؟ آگ. اگلی حدیث کی طرف ہم انشاءاللہ چلتے. Narrated حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, when a man tells you something, then he looks around, then it is a trust. جس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ sometimes a gesture، ایک آپ physical gesture کر رہے ہیں that someone wants to tell you something in confidence، کوئی آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہ رہا ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ سن تو نہیں رہا. تو میں جو ذرا دور کھڑی ہوئی ہوں، اگر میں یہ دیکھ لیا میں نے، میرے تو کان کھڑے ہو جائیں، یہ کوئی فون پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، ذرا میں تھوڑا نزدیک تو ہوں، ذرا میں بھی سن لوں. تو کسی کے جیسچر کو بھی ریکگنائز کیا کریں کہ جب ہم کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی مشورہ مانگتا ہے، آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی امانت ہے. اب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ وہ آیا تھا میرے پاس، وہ مجھ سے مشورہ اپنی راز کی بات بتا رہا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، اب میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے مشورہ لینا جائز ہے، لیکن آپ اس کو بریچ نہ کریں، اس ٹرسٹ کو جو اس نے کیا آپ کے اندر. امانت ہے نا. جو ہم جاتے ہیں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس اور وہ اپنے مریض کو پوری پکچر نہیں دیتا، وہ بھی درست نہیں. ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت ہی رف طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایک دم بولتے. فار ایگزامپل یو آر ڈیٹیکٹڈ وتھ دس illness، آپ اس کو آرام سے کاؤنسلنگ کر کے اس کو سمجھائیں اینڈ اس کو give him the strength، اس کو قوت دیں کہ وہ سمجھے کہ اس سے ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے. اینڈ اور دیکھیں اگر بہت ہی کوئی ٹرمینل چیز ہے، ضروری ہے بتانا کہ وہ لوگوں سے معافی مانگ لے گا، وہ دعا کر لے گا. اگلی حدیث کی طرف چلتے. Narrated حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ that one day the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم mounted me behind him and narrated to me something in secret which I would narrate to none amongst people. And انہوں نے softly confidential بات کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ری ایمفسائز ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے ایک کانفیڈنس میں آپ کے ساتھ بات کی ہے، تو وہ کانفیڈنس رکھیں. وہ بات بہت ضروری ہے. وی انڈرسٹینڈ the simple definition that everything entrusted is an amana. Not only our office duties, کہ آفس کے گھنٹوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری سکلز، ہماری ایبلٹیز، ہمارے پیشنٹس، ہمارے اپنی ہیلتھ، ہمارا فزیکل اسپرچل اسٹیٹ جو ہے، ساری امانتیں ہیں. And opposite of amana is khayana. And khayana کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ To decrease or lessen, and in short, betrayal. اب آپ سوچتے ہیں کہ does honesty really pay? Research shows honesty pays. And یہ تو میں آپ کو ایک ریسنٹ اسٹڈی بتاتی ہوں of the US market. وہ کمپنیز جن کو ساتھ
بہت ان کا ٹرسٹ لیول ہائی تھا، ان کا شیئرز بھی بہت اونچے گئے. لیکن اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یاد آئے گا کہ وہ ایک واقعہ تھا کہ ماں اور بیٹی کے درمیان ایک کانورسیشن ہو رہی تھی، جس میں جو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور وہ جو بیٹی تھی وہ کہہ رہی تھی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل یہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں، حکم ہے کہ کوئی ملاوٹ دودھ میں نہیں ہوئے گی. لیکن کیا وہ شی سلی، وہ شی اسٹوپڈ، وہ شی what kind of a girl was she؟ کیا خسارہ میں پڑی وہ؟ بیکاز آفن آپ سوچتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ خسارے میں پڑو گے، you're a loser، you're basically a loser if you do these things and you don't move، کہ تم جو چل رہا ہے سارا دور ہمارا اس کے ساتھ تم نہیں چلو گے، تم تو لوزر ہوگے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کسی کو یاد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے رشتہ اپنے بیٹے کا اس لڑکی کے ساتھ کیا. تو she was not a loser، her integrity and her trust all paid off. اس وقت احادیث پڑھ کے آپ لوگوں کے اندر کیا گزر ہے وہ پلیز شیئر کریں. جی فائزہ. دیکھیں ہم لوگ نا جنرلی سمجھتے ہیں کہ مٹیریل چیزوں کی ہمیں امانت رکھنی ہے، لیکن ہم کو سوچنا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز ایک امانت ہے. جیسے آپ نے آج ڈسکس کیا کہ کسی کی بات، کسی کا کچھ ایکشن دیکھ لیا، کسی کی کمی دیکھ لی، کمزوری دیکھ لی، اس کو نہ آپ ایکسپوز کریں. اس کو ہم لوگ عموماً سمجھتے ہیں کس نے زیور رکھوا دیا، پیسے رکھوا دیے، وہ امانت میں ہم خیانت نہیں کر رہے. لیکن بہت چیزیں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں دن بھر خیانت کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی ہر بات دوسرے کو بتا دینا، ایک ٹیلی فون کال پہ اتنی گوسپ اس میں اس کے لیے ہمیں بہت احتیاط چاہیے کہ ہم نان مٹیریل چیزوں کی امانت کا خیال رکھیں. ایبسولوٹلی، جزاک اللہ خیر. جی صبا. میں کہہ رہی تھی کہ ہم ایز اے وائف بھی ہمارے پاس امانت ہے اپنے ہسبینڈ کے، یعنی گھر، فائنانسز، بچے، تو اس کا یعنی پورے اپنے فل اپنا ایز این امانت سمجھ کے اس کو وہ کرنا، خیال رکھنا ہے ہمارا کام. جزاک اللہ خیر. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اپنے ہسبینڈ کی جو فائنینسز ہیں، جو آپ کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، کوئی فزیکل ریلیشن شپ میں کوئی بات ہے، کوئی ایموشنل بات ہے، کوئی اسپرچل بات ہے، یہ ساری امانتیں ہیں کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپس میں رہنی چاہیے بات. ان کو جا کے ڈسکس ود یور فرینڈز اینڈ سسٹرز اینڈ فیملی نہیں کرنا چاہیے. اینڈ the only way you can is جب آپ نے کسی سے مشورہ لینا ہے، اور وہ بھی سب دنیا سے مشورہ نہیں، لیکن کسی knowledgeable person سے، آپ کو جس کو دین کا علم ہے، اس سے آپ نے مشورہ لینا ہے کہ this is what is happening and what do you suggest. ٹھیک ہے. someone who is again who will be trustworthy. تسنیم خاموش ہیں. آپ کے کیا فیلنگز ہیں آج کی کلاس کے متعلق؟ میں یہ کہتی کہ جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ بھی ہمارے ایک دوسرے کے اوپر فرائض اور حقوق ہیں جو جی ہمیں سپرد کیے گئے ہیں. ان کو بھی ہمیں اچھی طرح سے کرنا چاہیے، تاکہ اس میں بھی خیانت ہوتی ہے سارے وقت. یہ چیز ہے. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. السلام علیکم. ایک یہ بھی چیز ہے آج کل احتیاط کرنی چاہیے. زوم سے خیال آیا جو آپ کہہ رہی ہیں، بٹ آلسو ہمارے فونز وغیرہ میں ہوتا ہے. سم ٹائمز اٹس اے ویمنز اونلی کلاس، ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں کے ویڈیوز آن ہیں اور پیچھے اگر کوئی میل ہیں، یا ہم ایون تھنگز لائک مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں، ہم حرم میں دیکھتے ہیں، ہم اسٹریٹ پہ دیکھتے ہیں، ہم ریسٹورینٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، پیچھے کسی عورت کی تصویر آ رہی ہے. آپ نے اس سے پرمیشن لی ہے یا نہیں لی ہے؟ کسی گیدرنگ میں، کسی قرآن کلاس کی گیدرنگ میں ہم ایک دوسرے کی پکچرز لے رہے ہیں، پھر وہ پکچرز ہمارے پاس ہیں، پھر وہ ہم سوچیں کہ وہ ساری چیزیں امانت کے طور پہ ہمارے فون میں پڑی ہوئی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، سو آئی تھنک کہ جو صحابہ میں آپ جو بتا رہی تھی، وہ بہت ورڈ ہوتے تھے کہ خیانت نہ ہو جائے یا کسی کی امانت ہے. ہم اتنے پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ کافی چھوٹی چیزیں ہیں. جی بالکل. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. the phone
is very important. It's an amana with us. It's a trust with us. How we're going to use the phone in the best possible way. ना हमने उसमें चीजें भी ऐसी रखनी है which we shouldn't be, ना हमने देखनी भी है ऐसी चीजें जो हमें नहीं देखनी. और जो हम वक्त अपना फोन पे जो इस्तेमाल करें, सबका डिलेमा आजकल इतना है इसके साथ कि जो प्रोडक्टिव चीजें हैं वो पीछे चली जाए. तो इसके लिए बहुत दुआ अपने लिए करें कि अल्लाह ये जो फोन हमारे हाथों में आ गया है, ये एक ट्रस्ट है मेरे पास, तो अल्लाह ये जो अमाना है, may I fulfill its responsibility, the purpose for which I have the phone, I should fulfill it. And it can be a means of, अजर का एक जरिया भी बन सकता है ना. तो अगेन हर चीज को हमें नाप तोलना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि what is an amana, what is a trust, and how we are going to fulfill it. और इसके लिए दुआ बहुत करनी जरूरी है. जब कोई आपके पास आता है और कहता है कि मेरे लिए दुआएं करिएगा, क्या वो अमानत होगी? अगर आपने कहा मैं करूंगी इंशाल्लाह, तो एक तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन अगर किसी ने आपसे कहा कि मेरे लिए हर नमाज के बाद दुआ, आपको क्लियरली बोलना चाहिए कि जब जैसे मुझे इंशाल्लाह अल्लाह याद दिलाएगा मैं आपको शामिल करूंगी. एंड इसका ये एक भी है तरीका कि आप सब मुसलमानों के लिए दुआ करें, और ये भी दुआ करें जिसने मुझे खास तौर पे कहा हुआ है और मुझे नाम भी नहीं याद जिन ने कहा हुआ है, अल्लाह उनकी भी जायज दुआएं सुन लीजिए. जी सीमा. मेरीना आपा, बस जस्ट शेयरिंग वन एस्पेक्ट जो कि वर्क प्लेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन हेल्थ केयर, प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. आप एक अमानत जो आपके साथ पेशेंट शेयर करते हैं, आपके कोलीग्स शेयर करते हैं, बट समटाइम्स वी गेट इनटू सिचुएशन जहाँ पे वी हैव टू डिस्कस दैट पार्ट ऑफ देयर कॉन्वर्जेशन. तो आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. हम उसकी आइडेंटिटी को मास्क कर देते हैं कि हु सेड दैट और किसने कहा है, कि हम उसको एक जनरल एक सिचुएशन बना के डिस्कस करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन है. ये घर में भी मैं अप्लाई करती हूँ कि आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड टू गेट टू द solution of that problem. So this is what we do, but ये सारी बातें सुन के मुझे नहीं पता कि this is the right way to do this without breaching privacy and confidentiality, या अमानत जिस किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है और आपसे शेयर किया है, whether you can do this or not. इसमें दो चीजें हैं. एक तो इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है फॉर डिस्कसिंग द पेशेंट एंड देयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, इफ इट इज टू understand the illness, if it is to understand what is happening with the patient, of course it is permissible, because एक depth में जाना, आपको एक चीज पेशेंट की है और उसकी दूसरे सराउंडिंग एरियाज के लिए आपको मशवरा चाहिए, that is perfectly okay. And the second thing is you're covering the patient's identity as well. And sometimes a patient will say कि this disease मुझे नहीं चाहिए कि लोगों को बताऊं. Then you will take it as a trust. But remember, ये ना हो कि वो जो patient है वो उसकी inability है to share with anyone, उसका present state of mind नहीं है, उसके साथ कुछ और हो रहा है, तो उसमें आप ये उसको breach of trust नहीं करेंगे, because your intention will be to try and save the patient. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका. जरूर इस्तगफार करें for all the trusts which we have not fulfilled. अल्लाह से दिल से तौबा करें, और उन लोगों के हो सकता है जिनके मैंने ब्रीच किया हो, बिट्रेल की हो ट्रस्ट की, may Allah grant them His wajh, His qurbat, His nearness in the akhirah. Ameen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.